नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। जुज़ 28 सूरह अल हशर की आयत नंबर 10 तक हम लोगों ने लास्ट टाइम कंप्लीट किया था। आज इंशाल्लाह हम लोग 11 से लेके आयत नंबर 14 जो है वो उसको कंप्लीट करेंगे। अभी भी जो ये जंग चल रही थी बनु नज़ीर के खिलाफ जो मुहासरा हुआ था उसी का जिक्र आगे कंटिन्यू होगा। तो अब तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने 2 दफ़ा उसके पूरे वाक़ये को कवर किया है। पिछली क्लास में भी मैंने आप लोगों को पूरा रिव्यू कराया था और उससे पहले हमने फर्स्ट क्लास में तो उसको डिटेल में पढ़ा था। तो आज हम डायरेक्टली जो है वो इंशाल्लाह आयात से शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अलम क्या नहीं तरा तुमने देखा या आपने देखा इलल लज़ीना तरफ इनके जिन्होंने नाफ़क़ू मुनाफ़िक़त की। देखिए यहाँ किसका जिक्र हो रहा है अब। पहले 2 क्लासेस में हमने पढ़ा कि अहले किताब की हालत बयान की गई कि उनके दिल में किस तरह से खौफ आया और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको किस तरह से उस खौफ के ज़रिए जो है वो ज़ेर कर दिया, बावजूद इसके कि उनके पास तमाम किस्म के सहूलतें मौजूद थी, तमाम किस्म के रिसोर्सेज मौजूद थे एंड दे वर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। लेकिन स्टिल अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको किस तरह से जो है वो ज़ेर किया। अब यहाँ पर ज़िक्र आ रहा है उन मुनाफ़िकीन का, स्पेशली जो अब्दुल्ला बिन उबई के अंडर थे और उन्होंने क्या वादे किए थे ये यहाँ पर बताया जा रहा है कि उन्होंने यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को के थ्रू हमें बताया जा रहा है कि उन लोगों की तरफ देखो क्या उन्होंने क्या किया था, मुनाफ़िक़त की थी। यानी बज़ाहिर वो मुसलमान थे लेकिन साथ वो किसका दे रहे थे, मुसलमानों के दुश्मनों का। और क्या कहते थे वो, यक़ूलूना वो कहते हैं ली अख़वानिहिम अपने भाइयों से अल्लज़ीना जिन्होंने कफ़रू कुफ़्र किया। अपने भाइयों से आप देखिए कि कितनी बड़ी चीज़ है मुनाफ़िक़त कि बज़ाहिर तो वो कलमा गो हैं लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन्हें काफ़िरों का भाई कह रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है नोट डाउन कि मुनाफ़िक़त को मामूली नहीं लेना चाहिए कि भई हम तो कलमा गो हैं, हम कलमा पढ़ते हैं, लेकिन अगर दिल में ईमान नहीं है, तो फिर वो किसके भाइयों से किससे ज़िक्र किया गया है, किससे मिलाया गया उनको जो उन लोगों से जिन्होंने कुफ़्र किया। और वो क्या कहते थे अपने भाइयों से जिन्होंने कुफ़्र किया यानी अहले किताब में से, मिन अहलिल किताबी लइन अलबत्ता अगर उखरिजतुम निकाले गए तुम, लिनखरुजन्ना अलबत्ता हम ज़रूर निकलेंगे माअकुम साथ तुम्हारे। यानी उन्होंने जंग से पहले आपको जैसे मैंने बताया था कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहासरे करने से पहले उनको 10 डेज का टाइम दिया था कि आप 10 डेज के अंदर अंदर यहाँ से निकल जाए, आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, तुम लोगों की वादा खिलाफी की वजह से आप निकल जाओ यहाँ से, लेकिन तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। और शुरू में उन्होंने इरादा कर भी लिया था कि वो निकल जाएंगे, लेकिन इन मुनाफिकीन के चढ़ाने पर जो है वो फिर वो रुक गए थे। और क्या वादे मुनाफिकीन ने उनसे किए थे इसका जिक्र इस आयत में किया जा रहा है। क्या पहला वादा क्या था कि अगर तुम निकाले गए तो डोंट वरी, हम भी तुम्हारे साथ निकलेंगे, यानी अगर तुम पर कोई मुसीबत आएगी तो हम तुम्हारे साथ होंगे, तो इसलिए तुम परेशान मत हो। ठीक है, एक ये वादा उन्होंने किया था। उसके बाद उन्होंने क्या वादा किया, वला नुतिउ और ना हम अतात करेंगे फीकुम तुम्हारे मामले में अहदन किसी एक की, अबदन कभी भी। यानी तुम्हारे अगर मामला आ जाएगा, मामला तुम्हारे साथ होगा या तुम्हारे ऊपर कोई बात आ रही होगी तो फिक्र ना करो, हम किसी की भी अतात नहीं करेंगे। यानी इनसे मुराद किसी की भी अतात नहीं करेंगे, इससे क्या मुराद थी कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात नहीं करेंगे, क्योंकि बज़ाहिर तो ये मुसलमान थे ना, लेकिन ये उनको तसल्ली अंदर ही अंदर दे रहे थे कि तुम फिक्र नहीं करो। एक तो ये कि तुम अगर निकाले गए तो हम तुम्हारे साथ निकल जाएंगे, और दूसरा कि अगर हमें तुम्हारे साथ देने की जरूरत पेश आई तो फिक्र ना करो, हम किसी का हुक्म नहीं मानेंगे। अतात क्या होता है, हुक्म मानना। हम किसी की बात नहीं मानेंगे, किसी का हुक्म नहीं मानेंगे, हम तुम्हारा ही साथ देंगे। तो ये दूसरा वादा इन्होंने किया। व इन और अगर कुतिल तुम जंग की गई तुमसे, लनंसुरन्नकुम अलबत्ता हम जरूर मदद करेंगे तुम्हारी। हम्म? ये तीसरा इन्होंने झूठा वादा किया था, क्या कि अगर जंग की गई तुमसे, अगर इस नौबत पे पहुंच गई कि तुम्हारे साथ अब जंग शुरू कर दी जाएगी, तो फिर भी हम तुम्हारी ही मदद करेंगे, हमारे पास बड़े जंगजू लोग मौजूद हैं, हम हर लिहाज से तुम्हारी मदद करें।
تو یہ 3 وعدے انہوں نے ان سے کیے تھے، ٹھیک ہے. اور منافق جو ہوتے ہیں ان کی ایک خاصلت ہوتی ہے، اس کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں صاف کر دے رہے ہیں کہ واللہ، اور اللہ یشہد، وہ گواہی دیتا ہے، انہم، بے شک وہ، لکاذبون، البتہ جھوٹے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ اللہ کی بات یہ سچ ثابت ہوئی، اللہ تعالیٰ نے گواہی دی. اللہ کی گواہی تو پھر بہت بڑی بات ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا گواہی دی کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں، یہ کبھی اپنا وعدہ پورا نہیں کریں گے. کیونکہ منافق جو ہے وہ صرف اپنا مفاد دیکھتا ہے، منافق کسی اور کا ساتھ نہیں دیتا. تو یہاں پر، اور یہی ہوا جو ہے، اللہ کی بات سچ نکلی کہ جب ان پر موقع پڑا اہل کتاب کے اوپر، جب ان پہ ان کا محاصرہ کیا گیا، تو انہوں نے، منافقین نے کوئی ان کا ساتھ نہیں دیا، کچھ بھی ساتھ نہیں دیا. اور نہ ان کو عام سپلائی کیے، نہ ان کے ساتھ باہر نکلے، اور نہ ہی ان کو جو ہے وہ کسی کی اور کی بات مانگی. نہ ایک طرح سے پیچھے ہٹ گئے، رسول اللہ کے آگے نہیں آئے، ان کے خلاف نہیں کھڑے ہوئے. کیونکہ یہ کون لوگ ہیں جو اپنا مفاد دیکھتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی اس بات کی جو ہے پریڈکشن کر دی کہ یہ جو ہیں جھوٹے ہیں، یہ کبھی بھی جو ہے وہ اس کو نہیں مانیں گے، کبھی بھی اس کو تمہارا ساتھ نہیں دیں گے. یہ وعدہ پورا نہیں کرتے، یہ وعدہ خلاف لوگ ہیں. اس کے بعد کیا کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور مزید بیان کر رہے ہیں کہ لا ان، اور البتہ اگر اخرجو، وہ نکالے گئے، لا یخرجون، نہیں وہ نکلیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں معاہم، ساتھ ان کے، کہ یہ اتنے جھوٹے ہیں کہ یہ ابھی تو کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ نکل جائیں گے، تم فکر نہ کرو، لیکن وہ نہیں نکلیں گے. کہتے ہیں نا، مصیبت جب آتی ہے تب صحیح سچے دوست اور صحیح ساتھی کا پتہ چلتا ہے کہ مصیبت میں کون ساتھ دیتا ہے. ولا ان، اور البتہ اگر قوتلوا، وہ جنگ کیے گئے، لا ینصرونہم، نہیں وہ مدد کریں گے. یعنی نہ تو وہ ان کے ساتھ نکلیں گے، نہ وہ ان کی مدد کریں گے. یہ بالکل ایسے لوگ ہیں جو تمہیں چڑھا تو دیا انہوں نے، تمہارا نقصان کرا دیا، لیکن جب باری آئی مدد کی تو اس وقت یہ کوئی مدد نہیں کرے. ولا ان، اور البتہ اگر نصروہم، انہوں نے مدد کی بھی ان کی، لا یولن، البتہ وہ ضرور پھیر لیں گے، ادبارہ، پشتیں. یعنی پشتے مینس پیٹھ، اپنی پیٹھ پھیر لیں گے. ثم لا، پھر لا ینصرون، نہ وہ مدد دیے جائیں گے. یعنی اگر یہ منافق جو ہیں، ان کے اندر ایک اور کوالٹی یہ بھی ہوتی ہے کہ یہ دل جمعی سے کوئی کام نہیں کرتے. تھوڑی دیر کے لیے کوئی کام اگر کر بھی لیں تو جلدی ان کا دل اچاٹ ہو جاتا ہے. یہاں پر یہی بتایا جا رہا ہے کہ اگر بائی چانس اگر یہ تمہاری مدد کر بھی دیں، اہل کتاب کو کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ تمہاری مدد کر بھی دیں تو ذرا سی مصیبت پڑنے پر یہ اپنی پیٹھیں پھیر لیں گے، اپنے آپ کو پلٹ جائیں، یہ پلٹ جائیں گے، یہ اپنی مدد سے پیچھے ہٹ جائیں گے، یہ مدد نہیں کریں گے تمہاری. تو یہ صاف صاف ان کا کریکٹر جو ہے وہ منافقین کا یہاں پر کھول کے بتایا جا رہا ہے. اور وہ کون سا ہے کہ منافق کی ایک صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ ادا کرے تو وہ پورا نہیں کرتا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں وعدے پورے کرنے والا بنائے، ہمیں صرف ان چیزوں کو کمٹ کرنے والا بنائے جس کو ہم واقعی پورا کرنے کی طاقت رکھتے ہیں. کیونکہ یہ کس کی کوالٹی ہے؟ منافق کی کوالٹی ہے. اس کے بعد آیت نمبر 13 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ مزید کیا فرما رہے ہیں؟ لا انتم، البتہ تم، اشد، زیادہ سخت ہو، رحبتن. اور میں یہ آیت آپ سب کو کہوں گی کہ اس کو ضرور نوٹ ڈاؤن کریں، کیونکہ یہ ایک مین ایسنس ہے پورے لیسن کا. آج کی بڑے انسپائرنگ مجھے آیت لگی جو سیکھنے والی ہے. لا انتم، البتہ تم، اشد، زیادہ سخت ہو، رہبتاً، روب میں، فی صدورہم، ان کے سینوں میں، من اللہ، اللہ سے بڑھ کر. یعنی یہ لوگ ایسے ہیں جن کے اندر تمہارا، کیوں انہوں نے مدد نہیں کی تھی، یہ روب میں آ گئے تھے تمہارے. ٹھیک ہے، کہ اگر رسول اللہ نے ہمیں پکڑ لیا تو پھر ہمارا کیا ہوگا، ہمارا کیا ہوگا، اگر ہم نے ان کی مدد کی پھر ہمارا کیا ہوگا، اگر یہ رسول اللہ جو ہے وہ ان پر قابو آ گئے تو پھر ہمیں بھی اس بات کی سزا ملے گی کہ ہم نے ان کی مدد کیوں کی. اللہ تعالیٰ ان کی ایک صفت یہاں پر بتا رہے ہیں کہ منافق کی ایک صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کے اندر لوگوں کا خوف زیادہ ہوتا ہے بنسبت اللہ کے خوف. حالانکہ ہمیں ان آیات میں کیا بتایا گیا کہ مسلمانوں نے تو صرف محاصرہ کیا تھا، ان کی جو شکست ہوئی تھی اس کا کیا ریزن بتایا گیا کہ اللہ نے ان کے دلوں میں ڈر ڈال دیا، خوف ڈال دیا مسلمانوں کا. حالانکہ وہ قلعے میں بند تھے، ان کے پاس بہت ساز و سامان، انہیں
بہت عرصے تک کچھ پریشانی نہیں ہونے والی تھی، لیکن اللہ نے ان کے دل میں مسلمانوں کا خوف ڈال دیا۔ یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ منافق کی ایک صفت یہ بھی ہوتی ہے کہ اس کے اندر لوگوں کا خوف بہت ہوتا ہے۔ اللہ کا خوف جہاں ہونا چاہیے وہاں لوگوں کا ڈر بہت زیادہ۔ ہم؟ اور اپنے یہ کام بھی اللہ کے ڈر سے نہیں کرتے۔ اگر کوئی اچھا کام بھی کر رہے ہیں یا کسی چیز سے بچ بھی رہے ہیں، یہ اللہ کے ڈر سے نہیں کر رہے ہوتے، یہ لوگوں کے ڈر سے کر رہے ہوتے ہیں۔ لوگوں کے ڈر سے ایسی محفلوں میں جا رہے ہوتے ہیں جس میں اچھی باتیں سکھائی جا رہی ہوتی کہ لوگ کیا کہیں گے اگر ہم نے ایسا کر لیا۔ ان کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہوتا۔ تو اس لیے ہم سب کو بھی اپنی اپنی نیتوں کو یہاں چیک کرنا ہے۔ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اگر ہم کوئی کام، چاہے وہ دین کا ہو چاہے وہ دنیا کا ہو، اگر ہم کوئی کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں، کیا وہ میں لوگوں کے ڈر سے کر رہی ہوں یا میں اس لیے کر رہی ہوں کہ مجھے اللہ کا خوف ہے، اللہ نے اس چیز سے روکا ہے یا اللہ نے اس کو کہا ہے کرنے کے لیے۔ یہ ہر معاملے میں چیک اپنے اوپر رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور اللہ حدیث میں آتا ہے، مفہوم بیان کر رہی ہوں، کہ جو بھی انسان دنیا میں اللہ سے ڈر کر زندگی گزارتا ہے، قیامت کے دن وہ امن میں ہوگا۔ قیامت کے دن وہ امن میں ہوگا، کیونکہ یہاں پر وہ اللہ کے ڈر سے رک جا رہا ہے نا برے کاموں سے، اللہ کے خوف سے، جو ہے وہ لوگوں کے خوف سے نہیں بلکہ اللہ کے خوف سے وہ رک جا رہا ہے، تو وہ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ وہ امن میں ہوگا۔ تو اس کو ظاہر سی بات ہے یہاں بہت سی مشکلیں آئیں گی، کیونکہ وہ لوگوں کے ڈر سے نہیں رک رہا، اللہ کے ڈر سے رک رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے بہت سے مخالف پیدا کرے، لیکن قیامت کے دن وہ پھر امن میں ہوگا۔ اور بیسیکلی اللہ کا خوف کیا ہے؟ تقویٰ ہے۔ اور تقویٰ آپ کو پتہ ہے کہ کتنی دفعہ اس کا قرآن میں ذکر آتا ہے۔ مین ایسنس ہی ہے نا کہ یہ کتاب، جب ہم سورہ البقرہ سٹارٹ کرتے ہیں تو اس میں پہلی دوسری آیت جو ہے الف لام میم کے بعد وہ کیا ہے کہ یہ کتاب ہدایت ہے کن لوگوں کے لیے؟ جو متقی ہیں، جو اللہ کا خوف رکھتے ہیں، جو اپنے آپ کو اللہ کے ڈر کی وجہ سے اپنی زندگی بچا کر گزارتے۔ تو بیسیکلی ہم سے ریکوائرمنٹ ہے ہی کیا؟ تقویٰ ہی ہماری ریکوائرمنٹ ہے نا، کہ ہم تقوی کو ڈیولپ کریں۔ اور تقوی اتنی خاص ایک آپ کہیں کہ ایک فیلنگ ہے، اتنی زیادہ موٹیویشن اس سے ہوتی ہے کہ اس چیز کی، ایک تو اللہ کی اطاعت کرواتی ہے۔ جب انسان کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے تبھی وہ کوئی نیک کام کرتا ہے، چاہے وہ اکیلا ہی کیوں نہ ہو، اس کو کوئی پکڑنے والا نہ ہو، تو وہ پھر اپنے آپ کو نیک کام کی طرف موٹیویٹ کیسے کرتا ہے؟ یعنی فرض کیجئے ابھی جیسے ہم روزہ رکھیں گے، انشاءاللہ رمضان قریب ہے، ہم روزے رکھیں گے، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے ہم کچن میں اسپیشلی لیڈیز کام کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے ارد گرد تو کوئی نہیں ہوتا، لیکن ہم پھر بھی کھانا پکانے کے باوجود ہم اس کھانے کو چکھتے تک نہیں ہیں، کھاتے بھی نہیں ہیں۔ کیوں نہیں کھاتے؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، تو کیا ہوا؟ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور اس سے میرا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ کیا ہے؟ اللہ کا تقویٰ۔ ایک حدیث میں بھی آتا ہے، مفہوم بتا رہی ہوں، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وہ چرواہا بہت پسند ہے جو ایک پہاڑ کے اوپر ہے، اکیلا ہے، اور وہ وہاں پر اذان دیتا ہے، وضو کر کے نماز پڑھتا ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں پر کوئی اس کو چیک کرنے نہیں آ رہا تھا کہ اس نے اذان دی، اس نے نماز پڑھی، کوئی اس کو چیک کرنے نہیں آ رہا تھا۔ پہاڑ کے اوپر کوئی نہیں ہے سوائے اس کے اور اللہ کے، لیکن وہ اللہ کے خوف سے، اللہ کی محبت میں اطاعت کرتا۔ اس کے بعد تقویٰ کی ایک اور خاصیت کیا ہوتی ہے اگر یہ پیدا ہو جائے دل میں؟ تو یہ ہے کہ یہ گناہ سے بھی بچاتا ہے۔ کیونکہ انسان، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اکیلے میں بھی ہو تو وہ ڈرتا ہے کہ میں کوئی غلط کام نہ کروں جس سے اللہ کو کی ناراضگی ملے، ٹھیک ہے۔ اور سب سے بڑی بات جو تقویٰ کے اندر، جو جس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے، جو صرف اللہ سے ڈرتا ہے اور بندوں سے نہیں، تو پھر سب سے بڑی موٹیویشن کیا ہوتی ہے کہ بندوں کے خوف سے بھی نجات مل جاتی ہے۔ جب آپ کو یہ بات پتہ ہوتی ہے کہ یہ جو ہے یہ کام میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہی ہوں، مجھے بندوں کو خالی خوش نہیں کرنا، مجھے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، تو پھر آپ کے دل سے بندوں کا خوف سے مراد کیا ہے؟ بندوں کی ناراضگی کا خوف۔ اگر میں صحیح پوائنٹ پر ہوں، اگر میں ایسے کام کرنے جا رہی ہوں جو اللہ کو پسند ہے لیکن لوگوں کو پسند نہیں، تو اس وقت اصل میں میرے تقویٰ کا امتحان ہے کہ کیا ادھر میں اب اللہ کو خوش کرتی ہوں یا میں لوگوں کو خوش کرتی ہوں۔ اور ہم نے یہی دیکھا کہ منافقین کے اندر ڈر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا،
اللہ کا نہیں تھا. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈر تھا تبھی وہ پھر غلط راستے پہ چلے گئے نا, کہ وہ ٹھیک ہے ان کی مدد کو بھی نہیں آئے, لیکن وہ اللہ کی خاطر انہوں نے یہ کام نہیں کیا تھا, انہوں نے ڈر سے کیا تھا کہ ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچے, کہ ایسا نہ ہو کہ ہم پھنس جائیں. اور یہ ایسا کیوں ہوتا ہے, یہ جو اللہ کا خوف ہے یہ کس چیز سے پیدا ہوتا ہے؟ تو اس کے لیے ہمیں قرآن ہی گائیڈ کرتا ہے کہ اللہ کا خوف جو ہے وہ علم سے حاصل ہوتا ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے علماء کا, ابھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ آگے کی آیات میں, کہ علماء کی جو صفت بتائی گئی ہے وہ کیا بتائی گئی ہے, کہ ان کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے ان کے علم کی وجہ سے. اور آپ یہ ہم سب نے اس چیز کو نوٹس کر رہے ہوں گے, ہم سب کے جیسے جیسے ہم قرآن پڑھتے جا رہے ہیں, جیسے جیسے ہم اللہ کے کلام کے قریب ہو رہے ہیں, اس کو ڈیٹیل میں پڑھ رہے ہیں, اس کو شوق سے پڑھ رہے ہیں, تو ہمارے دلوں میں اللہ کی معرفت, اللہ کی پہچان اور مزید کلیئر ہو رہی ہے. ہمیں یہ کلیئر ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے, ہمارے دل میں اللہ کا یہ خوف جو ہے کہ نہیں مجھے غلط کام نہیں کرنا, یہ کس سے پیدا ہو رہا ہے؟ علم کے تھرو پیدا ہو رہا ہے نا. ایک ہوتا ہے جو ہمیں بچپن سے زبردستی, آپ ایک طرح سے کہیں بس ایک انسٹنٹ ہمارے اندر کیا کر دیا جاتا ہے کہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ دیکھ رہے, یہ غلط کام نہیں کرنا, وہ بھی ٹھیک ہے الحمدللہ. لیکن ایک وہ خوف جو ہمارے دل میں پیدا ہوتا ہے علم کی بنیاد پر, کہ واقعی اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں ہے. اللہ کی صحیح معرفت آنا جو ہے وہ کس سے پیدا ہوتی ہے؟ قرآن کے علم سے پیدا ہوتی ہے. یہ اللہ کے کلام کے علم سے, اور اس کو سمجھنے کے لیے حدیث کا علم ضروری ہے, ایسے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا ضروری ہے, ایسی کلاسز اٹینڈ کرنا ضروری ہے, اس قرآن کو کھولنا ضروری ہے اور سمجھ کر پڑھنا ضروری ہے. اور منافقین کی جو سب سے بڑی جو کمزوری تھی وہ یہی تھی کہ ان کو اللہ کی صحیح معرفت نہیں تھی. اگر اللہ کی صحیح معرفت ہوتی تو وہ کبھی بھی یہ غلطی نہ کرتے, وہ پھر اللہ سے ڈرتے, رسول اللہ سے نہ ڈرتے. اور یہ جو تقویٰ ہے, اللہ کا جو خوف ہے, اس کے بارے میں مزید ہمیں احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہ فرشتے اور انبیاء کی صفت بھی رہی ہے. وہ فرشتے بھی اللہ سے ڈرتے ہیں, اور کون ڈرتا ہے؟ انبیاء بھی ڈرتے ہیں. اور آگے کی آیت میں ہم پڑھیں گے, آج تھا تو ہمارے اس میں ایڈ, لیکن پھر میں نے اس کو شارٹ کیا لیسن کو, کہ شیطان بھی جو ہے جب دھوکہ دے دیتا ہے تو اس کے بعد وہ کہتا ہے بھائی مجھے آگے انوالو نہ کرو, میں بھی اللہ سے ڈرتا ہوں. یہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ آیت نمبر 16 میں, یہاں پر مثال دی جائے گی شیطان کی انشاءاللہ جب ہم دوبارہ ریزیوم بیک کریں گے. تو یہ ان آیات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا خوف از دا بگیسٹ موٹیویٹر ٹو ڈو اینی تھنگ گڈ, ٹو ڈو گڈ ڈیڈس. ٹھیک ہے, تو یہاں سے یہاں, اور یہ چیز جو ہمیں سب کو ہمیں انشاءاللہ نوٹ کرنا ہے اور عمل میں لانا ہے, کہ اللہ سے بڑھ کر کسی کا خوف نہ ہو دل میں, لوگوں کا خوف نہ ہو دل میں. سب سے زیادہ کس کا خوف ہو؟ اللہ کا. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی ایک اور بات کیا بتائی, کہ ذالکہ یہ بھی انہم بوجہ اس کے, وہ قوم ایک قوم ہے, لا یفقہون نہیں وہ سمجھتے. ٹھیک ہے, تو ان کا کیا ریزن بتایا گیا کہ کیوں ان کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے, کیونکہ انہیں اللہ کی صحیح معرفت نہیں ہے, اللہ کی صحیح پہچان نہیں ہے. ورنہ وہ کبھی بھی کسی بندے سے کم ڈر کے ڈر کو اللہ کے ڈر سے اوپر نہیں کر دیتے. منافقوں کے بارے میں کہا جاتا ہے, لا یقاتلونکم نہیں وہ جنگ کریں گے تم سے, جمیعاً اکٹھے, الا مگر فی قرن بستیوں میں, محصنۃ قلعہ بند ہو. اب یہ ایک جنرل رول بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو دشمن ہوتے ہیں, یہ آپ وسلم کو تسلی دی جا رہی کہ تم یہ مت فکر کرو کہ یہ تم سے سب مل کر جنگ کرنے کے لیے آ جائیں گے اور تمہیں وہ کریں گے, تو یہ کہیں جنگ کریں گے اکٹھے ہو کر. مگر کیا ان کے دو طریقے ہوں گے, یا تو یہ بستیوں میں قلعہ بند ہو کر جنگ کریں سب مل کے, یا او یا من ورائہم ورائی جدور, اور پیچھے سے دیواروں. ورا کہتے ہیں آڑ کو, ٹھیک ہے, ورا کہتے ہیں آڑ کو. محسنتن اس کا روٹ ورڈ ہے ہاس ود نون. تو یہ یہاں کیا بتایا جا رہا ہے کہ یہ بھی ڈائریکٹلی ان کے دلوں میں بھی خوف ہے, یہ ڈائریکٹلی تمہارے سامنے کبھی نہیں آئیں گے. یہ اگر جنگ کرنا بھی ہوگا نا ان کو, کبھی اگر موقع آیا بھی, تو یہ بستیوں میں قلعہ بند ہو کر جنگ کریں گے. ان کی اتنی طاقت نہیں ہے کہ یہ سامنے آ کر تمہیں حملہ کریں, یا آڑ سے کریں گے. بأسہم ان کی جنگ, بینہم آپس میں شدید ہے, یعنی ان کے حالات بتائے جا رہے ہیں کہ اندر کا حال ان کا بھی کچھ اچھا نہیں ہے, کیونکہ اتحاد ان کا پرماننٹ نہیں ہے, ان کا ایک موٹیو نہیں ہے. یہ ایک
ان کا ایک گول نہیں ہے، سب اپنا اپنا فائدہ دیکھتے ہیں. الگ الگ قومیں ہیں نا، اہل کتاب کی ایک قوم تھی، منافق کی ایک قوم تھی، پھر کفار کی ایک قوم تھی جو قریش وغیرہ کے لوگ تھے. تو کیا بتایا جا رہا ہے، کیونکہ اپنا اپنا مفاد ہے نا سب کا، تو اندر اندر تو اپنا اپنا دیکھ رہے ہیں، ایک گول ان کا ہے نہیں. تھوڑی دیر کے لیے تمہارے ساتھ لڑنے کے لیے جمع بھی ہو جائیں گے، اس میں بھی اتنی ہمت نہیں پائیں گے کہ آ کے تمہیں حملہ ور ڈائریکٹلی تم پہ حملہ کرے، اتنے ہمت والے نہیں ہیں یہ. اور اگر سب تھوڑی دیر کے لیے چلو مل بھی جائیں ساتھ، تو تھوڑی دیر بعد ان کی آپس میں ہی لڑائیاں شروع ہو جائیں گی، کیونکہ ان کی جو موٹیو ہے، ان کا جو گول ہے وہ ایک نہیں، یہ فوکس نہیں، ان میں اتحاد نہیں، ان میں وہ محبت نہیں، ان کی آپس میں بھی بہت جو ہے وہ پرابلمز ہیں ان کے اندر. تو یہاں ایک تسلی دی جا رہی ہے افضل وسلم کو کہ اگر تم اتحاد سے کام لو، تم اگر ایک مقصد پہ جمے رہو، تو پھر تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ان کے اندر وہ ایمان کی قوت موجود نہیں جو تمہیں اللہ نے دی ہے. ٹھیک ہے. وَقُلُوبُهُمْ، اور دل ان کے پھٹے ہوئے ہیں، شتا پھٹے ہوئے ہیں، شین تاتا اس کا روٹ ورڈ ہے. اور کیا مراد ہے کہ دل ان کے پھٹے ہوئے ہیں؟ اس سے کیا مراد ہے کہ ان کے اندر نیت کی خرابی ہے نا. میں نے آپ کو بتایا کہ یہ لوگ اپنا اپنا فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنے اپنا فائدہ دیکھتے ہیں، اپنی اپنی انا ہے ان کے اندر، ایک رائے پر نہیں ہے یہ. تو ذالک بانہم، یہ بوجہ اس کے کہ وہ قوم ہے لا یعقلون، نہیں وہ عقل رکھتے. یعنی کھلی کھلی نشانیاں موجود ہیں، تمہاری کامیابی بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن تو یہاں پر یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ عقل جو ہے نا وہ باہمی اتحاد اور خوف خدا ہونا بہت ضروری ہے. اللہ کی نظر میں اگر عقل مند بننا ہے تو اتحاد ہونا چاہیے، آپ کا گول آپ کو پتا ہونا چاہیے. جیسے مسلمان کا کیا گول ہونا چاہیے، ایمان والے کا اللہ کی رضا. ایک گول سب کا ہونا چاہیے، اور ساتھ ساتھ اس کے اندر خوف خدا بھی ہونا چاہیے جو آپ کو غلط کام سے روکے. تو یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سچی اور خالص محبت صرف وہی کر سکتا ہے کہ جس کو یہ امید ہو کہ مجھے جو ہے وہ دینے والا صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے، لوگ نہیں ہیں. میں جو بھی نیک کام کروں گی اس کا اجر مجھے اللہ دے گا، مجھے لوگوں سے اجر کی ضرورت نہیں ہے. پھر وہی لوگ جو ہیں وہ خالص محبت بھی رکھ سکیں گے، وہی لوگ خالص خوف بھی رکھ سکیں گے جو اللہ کے لیے، اللہ کی محبت کے لیے درکار ہے، اللہ کی رضا کے لیے درکار ہے. تو چلیے یہیں تک انشاءاللہ رکھیں گے پھر. ٹھیک ہے، اور اس کی تجوید دیکھ لیتے ہیں.